मुकम्मल नावल मोहब्बत का जुनून। सहन में हल्की सी हंसी गूंज रही थी। कजन्स एक दूसरे को छेड़ने में मसरूफ थे और जिमल उन सब के मजाक का खास निशाना बनी हुई थी। अनाया ने शरारत भरी नजरों से जिमल को देखा और बोली, जिमल, तुम इतना डरती क्यों हो शहीद भाई से? जिमल ने फौरन नाक चढ़ाते हुए जवाब दिया, मैं क्यों डरूं भला? वो भी कोई डरने वाली चीज है? राबिया हंसी दबा न सकी और जल्दी से बोली, हाँ हाँ, डरने वाली चीज नहीं, मगर भूलना मत जिमल, वो सिर्फ हमारे भाई नहीं बल्कि तुम्हारे शोहर भी हैं। ये सुनते ही जिमल ने मुंह बसोरा और तेज लहजे में बोली, चुप करो तुम लोग, हर वक्त मेरा मजाक बनाते रहते हो। अनाया ने बात मजीद बढ़ाई, अरे तुम मजाक ही तो कर रहे हैं, इतनी नाराज क्यों हो रही हो? वैसे भी जब शहीद भाई वापिस आएंगे ना तो तुम दूर से ही कोने में छुप जाओगी। जिमल ने गुस्से से पैर पटका और बोली, अगर तुम लोगों ने और तंग किया ना तो मैं अभी जाके चाची को बता दूंगी। सब कजन्स एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े और जिमल मुंह बसोरते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर दादी और चाची आराम से बैठी बातें कर रही थीं कि जिमल भागती हुई आई और उनके पास जमीन पर बैठ गई। दादी, देखे ना, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं कि मेरा निकाह हो गया है तो अब मैं बच्ची नहीं रही। जिमल ने रूहानसी आवाज में शिकवा किया। चाची ने मुस्कुराकर उसके गाल पर हाथ रखा। अरे पगली, मजाक कर रहे थे वो, लेकिन ये बात भी सच है कि अब तुम छोटी नहीं रही। जिमल ने घबराकर फौरन पूछा, मगर मेरी रुखसती तो अभी 2 साल बाद है ना, तो फिर अभी से इतनी बातें क्यों? दादी ने नरमी से उसका हाथ थामा और बोली, बेटी, निकाह के बाद लड़की सिर्फ हंसी मजाक की नहीं रहती, वो जिम्मेदारी की तरफ बढ़ जाती है। रुखसती बाद में है, लेकिन तुम्हारा निकाह तो हो चुका है ना? जिमल ने नजरें झुका ली, पल्लू मरोड़ते हुए आस्था से बोली, तो क्या अब मैं हंस नहीं सकती, शरारत नहीं कर सकती? चाची ने प्यार भरे लहजे में कहा, क्यों नहीं, हंसो, खेल कूद दो, खेल कूद भी करो, ये सब तुम्हें सिर्फ तंग कर रहे हैं, तुम ध्यान मत दो इन पर। जिमल मुंह बसोरते सहन से उठकर अंदर आ गई थी, मगर चंद लम्हों बाद जैसे ही मीठे की खुशबू किचन से उठी तो वो सब कुछ भूल भाल कर ट्रे से बर्फी उठाकर मजे ले लेकर खाने लगी। वो एक हाथ में बर्फी थामे और दूसरे हाथ से अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए मजे से सोफे पर टिक गई। उसके चेहरे पर अभी भी कजन्स की शरारत की खुफगी बाकी थी, मगर मीठा खाते ही जैसे सब कुछ हल्का सा कम होने लगा। इसी दौरान राबिया दबे पांव चलती हुई उनके करीब आई और शरारत से बोली, अरे वाह जिमल बीबी, अभी थोड़ी देर पहले तो इतना गुस्सा दिखा रही थी और आप देखो मजे से बर्फी पर टूट पड़ी हो। जिमल ने चौंक कर पलकें झपकाईं और जल्दी से हाथ पीछे करके बर्फी छुपाने की नाकाम कोशिश की। तो क्या हुआ, मीठा खाने में क्या गलती है? राबिया ने मानी खेज अंदाज में उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस कर बोली, गलती नहीं है, बस बात यह है कि तुम पहले कितनी दुबली पतली सी गुड़िया लगती थी और अब देखो 2 साल में कितनी हेल्दी हो गई हो। उसने लफ्ज हेल्दी पर खास जोर दिया। जिमल ने फौरन मुंह बनाया और बेजारी से बोली, तुम्हें तो बस हर बात में तंग करने का बहाना चाहिए। राबिया ने मजीद छेड़ते हुए सरगोशी में कहा, अच्छा चल छोड़ो, लेकिन तुम्हें पता है ना शहीद भाई को मोटी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनते ही जिमल के हाथ में बर्फी पकड़ी रुक गई और उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो घबराकर जल्दी से बर्फी प्लेट में वापस रखते हुए बोली, क्या, ये किसने कहा तुमसे? राबिया कहका लगाते हुए सोफे पर उसके बराबर बैठ गई। बस ऐसे ही पता चल गया, फौजी है ना वो, हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं। दुबली पतली स्मार्ट लड़कियां ही अच्छी लगती हैं उन्हें। जिमल ने होंठ बीचते हुए कहा, बस बहुत हो गया, ये सब तुमने खुद से बनाया है। मगर अंदर ही अंदर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था, जैसे वाकई इस बात पर यकीन आने लगा हो। राबिया ने और तंग करने के लिए जिमल की प्लेट अपनी तरफ खींच ली। चलो अब ये बर्फी मुझे दो, कहीं ये तुम्हारी सेहत पर और ज्यादा असर न डाल दे। जिमल ने फौरन प्लेट वापस खींची और गुस्से से बोली, मेरी प्लेट को हाथ मत लगाना, और वैसे भी तुम्हें किसने कहा कि मैं मोटी हो गई हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिमल मुंह बनाती हुई प्लेट एक तरफ रखकर तेजी से अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को ऊपर से नीचे तक घूरना शुरू किया। दुपट्टे को कांधे से हटाते हुए अपनी कलाई को नापने लगी।
پھر قمیض کے پلو کو کھینچ کر اپنی کمر پر رکھا اور آہ بھری، کیا میں واقعی موٹی ہو گئی ہوں؟ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں واضح ہو گئیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بولی، رابعہ تو جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ میری بہن ہے، اگر اس نے کہا ہے تو ضرور سچ ہوگا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی۔ بیڈ کے کنارے پر جا کر وہ بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ تھام کر آہستہ سے بولی، اگر شہیر کو موٹی لڑکیاں پسند نہیں ہیں تو وہ مجھے دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ اگر ان کو میں اچھی نہ لگی تو؟ اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اترنے لگی، جیسے کوئی بوجھ اس کے سینے پر آ بیٹھا ہو۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی اور تکیے کو زور سے گلے سے لگا لیا، پھر آہستہ سے سرگوشی میں جیسے خود کو تسلی دی، نہیں، میں ان کے سامنے ہی نہیں جاؤں گی، نہ کچن میں، نہ صحن میں، نہ مہمان خانے میں، کہیں بھی نہیں۔ جب وہ آئیں گے تو میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلوں گی۔ یہ کہتے ہی اس کے پلکوں پر آنسو جھلملانے لگے اور وہ خاموشی سے بیڈ کے کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ رات کا سناٹا پھیلا ہوا تھا، پورا حویلی نما گھر خاموشی اوڑھے، بس دور سے جھینگر کی آواز آ رہی تھی۔ بانو بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ ان کا فون بجا۔ اسکرین پر شہیر کا نام جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے مسکرا کر کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے بیٹے کی تھکی مگر مانوس آواز سنائی دی، امی السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بانو بیگم کے چہرے پر خوشی بکھر گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، ہم سب ٹھیک ہیں، تم سناؤ کب واپس آ رہے ہو؟ شہیر نے مختصر سا توفق لیا اور پھر کہا، امی کل میں گھر آ رہا ہوں، چھٹی ملی ہے، بس کل تک انشاءاللہ گھر آ جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی بانو بیگم کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ سچ کہہ رہے ہو شہیر؟ ارے ماشاءاللہ، میرا بیٹا گھر آ رہا ہے۔ کال ختم ہونے کے بعد وہ خوشی سے اٹھی اور جلدی سے صحن کی طرف بڑھی، جہاں دادی اور باقی خواتین ابھی جاگ رہی تھی۔ انہوں نے تقریباً اعلان کے انداز میں کہا، کل ہمارا شہیر آ رہا ہے، سب تیاری کرو، حویلی کو روشنیوں کی طرح جگمگاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کزنز بھی یہ سن کر خوش ہو گئیں کیونکہ انہیں تحفے ملنے تھے۔ شہیر جب بھی آتا تھا لاتا سب کے لیے تحفے۔ دادی نے شکرانے کے کلمات ادا کیے، سب ہنسی خوشی میں مصروف ہو گئے اور صبح کے استقبال کی پلاننگ کرنے لگے، مگر اس سب کے بیچ زمل کے دل پر جیسے بوجھ سا آن پڑا۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے سے سب کچھ سن رہی تھی، لبوں کو سختی سے بھینچتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں عہد کیا، نہیں، میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی، سب خوش ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن میں نہیں جاؤں گی ان کے سامنے۔ اگر انہوں نے مجھے دیکھ کر ناپسند کر دیا تو نہیں، میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھر ابھر آئی اور وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھ کر ساکت سی ہو گئی، جیسے اندر ہی اندر ڈر اور کشمکش نے اسے جکڑ لیا ہو۔ اگلے دن دوپہر کے وقت حویلی کے بڑے دروازے پر گاڑی رکی تو سب کے چہرے پر خوشی دمک اٹھے۔ شہیر جیسے ہی یونیفارم میں باہر نکلا تو پورا صحن خوشی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بانو بیگم آگے بڑھ کر بیٹے کو دعائیں دیتی رہیں اور دادی نے اسے گلے لگا کر ماتھے کو چوما۔ اس سے ملتے کوئی شرارت سے اس کے بیگ کھینچتا تو کوئی ہنسی مذاق میں اس کے جوتوں کی تعریف کرتا۔ شہیر سب کو مسکراتے ہوئے جواب دیتا، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی کی پرچھائیاں بھی موجود تھیں۔ کچھ ہی دیر میں اس کے لائے ہوئے بیگز کھل گئے اور سب کزنز تحفے دیکھنے کے لیے شور مچانے لگے۔ کسی کو نئی گھڑی ملی تو کسی کو پرس۔ زمل کہاں ہے؟ وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، بانو آنٹی نے اچانک کہا، جس پر شہیر بھی سوچ میں پڑ گیا، لیکن اس نے فوراً زمل کا خیال جھٹک دیا کیونکہ اسے لگا تھا ابھی تک وہ بچی ہی ہوگی۔ پورا ماحول خوشی اور کہکوں سے گونج رہا تھا، مگر اس سب کے بیچ زمل کا کمرہ بند تھا۔ وہ کھڑکی کے پردے کی اور سے نیچے صحن میں ہونے والا ہنگامہ دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی مگر قدم جیسے باندھ دیے گئے ہوں۔ نہ وہ نیچے گئی، نہ شہیر نے اس کی کمی محسوس کی، نہ کسی نے اس کو بلایا اور نہ ہی شہیر نے اس کے بارے میں پوچھنے کی زحمت کی۔ زمل نے لب کاٹتے ہوئے آنکھیں مینچ لیں، دل کے اندر مزید بوجھ سا بڑھ گیا۔ ادھر صحن میں سب شہیر کے گرد جمع تھے، ہنسی مذاق اور تحائف کی رونق نے ماحول کو میلہ بنا دیا تھا۔ شہیر کچھ دیر سب کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تاکہ آرام کر سکے۔ نیچے اب بھی کزنز تحفوں میں مصروف تھے مگر زمل کے کمرے میں خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رابعہ آہستہ سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر بولی، زمل تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اور تم نیچے بھی نہیں آئی؟ سب پوچھ رہے تھے۔ زمل نے تکیے کو زور سے گلے سے لگایا اور نظریں دوسری طرف کر لیں۔
مجھے بھوک نہیں ہے، رابعہ نے حیرت سے کہا۔ بھوک نہیں تھی یا پھر تم نے جان بوجھ کر نیچے آنا ہی پسند نہیں کیا؟ زمل نے ہلکی سی آہ بھری اور قدرے بیزاری سے بولی، میں بس ایسے ہی نیچے نہیں آئی، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، موڈ نہیں تھا۔ رابعہ نے اسے غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر زمل نے نظریں جھکا لیں تاکہ اپنی الجھنیں چھپا سکے۔ شام ڈل چکی تھی، صحن میں سب پھر ایک ساتھ بیٹھے باتوں میں مصروف تھے، مگر زمل اب بھی اپنے کمرے میں بند تھی۔ اتنے میں عنایا بات ہاتھ میں ٹرے تھامے اندر آئی، جس میں گرم گرم کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کے پاس آ کر بولی، زمل یہ لو، تم نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، بھوک نہیں لگ رہی کیا؟ زمل نے منہ پسوڑتے ہوئے سر نفی میں ہلایا اور دھیمی آواز میں بولی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں موٹی ہو گئی ہوں بہت، مجھے اب دبلا ہونا ہے۔ عنایا نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر کہا، او خدا کی بندی، بھوکا رہنے سے کوئی پتلا نہیں ہوتا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، ڈائٹ کا خیال رکھنا الگ بات ہے، مگر یوں کھانا چھوڑ دینا نقصان دہ ہے، اور ویسے بھی تم اتنی بھی موٹی نہیں ہوئی ہو، بالکل ٹھیک لگتی ہو۔ زمل نے بے یقینی سے آنکھیں جھپکی، جیسے اس کے دل کو ذرا سا سکون ملا ہو، مگر پھر بھی وہ ضدی انداز میں نظریں پھیر گئی۔ زمل نے ایک لمحے کو سوچتے ہوئے عنایا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، عنایا پلیز، تم میرے لیے ایک کام کرو گی؟ عنایا نے چونک کر کہا، ہاں کیوں نہیں، بولو۔ زمل نے ہچکچاتے ہوئے نظریں جھپکائیں، میرے ناولز کل غلطی سے میں نے شہیر کے کمرے میں رکھ دیے ہیں، اگر شہیر نے پڑھے تو بہت ڈانٹ پڑے گی مجھے۔ رابعہ بار بار میرے ناولز غائب کر دیتی ہے، اس لیے میں نے وہاں چھپا دیے تھے، لیکن اب مجھے وہ چاہیے، تو پلیز میرے لیے لا دو۔ عنایا نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بس اتنی سی بات، ٹھیک ہے ابھی لے آتی ہوں۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا تو وہ بولی، بس ایک منٹ پہلے میں کچن سے امی کا دیا ہوا کام نپٹا لوں، پھر سیدھی شہیر بھائی کے کمرے سے تمہارے ناول لے آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ ٹرے اٹھاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی، جبکہ زمل بے چینی سے کمرے دروازے کی طرف دیکھتی رہی، دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ شہیر کہیں کمرے میں نہ ہو اور اس نے وہ ناولز نہ پڑھے ہوں۔ شہیر نہانے کے بعد واش روم سے باہر نکلا تو بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے تولیے سے بال خشک کرتے ہوئے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو الماری کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈھیر بڑی کتابیں نظر آئیں۔ وہ رکا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا اور ایک کتاب اٹھا لی۔ کور پر چھپی رومانوی کہانی کا عنوان دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کتاب کے اوراق پلٹتا رہا، جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو گیا ہو، پھر بے اختیار ہنسا اور سر ہلا کر کتاب واپس رکھ دی۔ اس کے بعد پرسکون انداز میں بیڈ کی طرف بڑھا، تھکن سے جیسے جسم بوجھل ہو گیا تھا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں، لیکن چہرے پر وہی مدھم سی مسکراہٹ ابھی باقی تھی۔ زمل بے چینی سے بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے امید تھی کہ نایا اب آئی کہ تب آئی اور اس کے ناول اس کے ہاتھ میں ہوں گے، مگر وقت گزرتا جا رہا تھا اور عنایا کا کوئی پتہ نہ تھا۔ دل ہی دل میں وہ جلا اٹھی، یہ بھی شاید میرا کام بھول گئی ہے۔ اس نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے تکیے کو زور سے پیچھے پھینکا۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اس کے قدم رکے، نظریں کھڑکی کی طرف جا ٹھہری۔ باہر رات کی سیاہی پھیلنے لگی تھی اور حویلی کے آنگن میں ہنسی مذاق کی آوازیں مدھم پڑتی جا رہی تھیں۔ زمل نے گہری سانس لیتے ہوئے فیصلہ کیا، اب رات ہونے دو، سب اپنے اپنے کمروں میں سو جائیں گے اور وہ جناب شہید بھی جب سو جائیں گے تو میں خود ہی جا کر اپنے ناول لے آؤں گی۔ یہ سوچ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھیں، زمل کے لیے انتظار کے لمحے اور بھی باری ہوتے جاتے۔ آخر کار انتظار کے بعد رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کے سب چراغ مدھم پڑ گئے تھے اور صحن میں بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 11 پر آ کر رکی تو زمل نے آہستگی سے بیڈ کا کنارہ چھوڑا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر قدم دبے دبے فرش پر پڑنے لگے۔ اس نے ہلکے براؤن رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور دوپٹہ سختی سے لپیٹے جیسے خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے آہستگی سے باہر قدم رکھا۔ پورے دلان میں گہری خاموشی تھی، صرف ہوا کی مدھم سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ زمل دبے قدموں چلتی ہوئی شہیر کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ رکی، سانس گہری ہوئی اور دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ پھر اس نے آہستگی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ زمل دبے دبے قدموں سے الماری کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کی نظریں مسلسل دروازے اور بیڈ کے بیچ گردش کر رہی تھیں کہ کہیں شہیر جاگ نہ جائے۔ لیکن جیسے ہی وہ الماری کے قریب پہنچی، اچانک ایک مضبوط گرفت نے اس کی بازوں کو جکڑ لیا اور اگلے ہی لمحے وہ زور سے پلٹائی گئی
اور سیدھا بیڈ پر جا گری۔ ایک لمحے کو اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ دل کی دھڑکن کان پھاڑ دینے لگی۔ شہید جو اچانک جاگ گیا تھا، اندھیرے میں اسے کوئی مرد سمجھ کر سختی سے اس کے کالر کو پکڑنے لگا۔ اسی کشمکش میں اس کا ہاتھ جمل کے سینے سے ٹکرایا تو وہ لمحے بھر کو ٹھٹک گیا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ یہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ چہرے پر حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے جلدی سے بٹن دبایا اور کمرے کی روشنی جل اٹھی۔ شہیر کی آنکھیں روشنی کے ساتھ ہی لمحے بھر کو پھیل گئیں۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ چند سیکنڈ کے لیے خاموش کھڑا رہا۔ اس کے ذہن میں فوراً 2 سال پرانی جمل کی تصویر ابھری، وہ دبلی پتلی نازک سی لڑکی، اور اب اس کے سامنے کھڑی قدرے برے وجود والی جمل تھی۔ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکا، بس حیرت سے دیکھتا رہا۔ آخرکار اس نے گہری آواز میں پوچھا، تم جمل ہو؟ جمل کے اندر جیسے ہمت ٹوٹ گئی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور لب کپ کپانے لگے۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، بھائی سوری، میں بس اپنے ناول لینے آئی تھی۔ میں نے نایا کو کہا تھا وہ لے آئے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ وہ روتے ہوئے نظریں جھکا گئی، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنس گئیں، جیسے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے گہری خاموشی چھا گئی، بس جمل کی ہچکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شہیر کے قدم آہستہ آہستہ جمل کی طرف بڑھے، اس کے چہرے پر سختی اور آواز میں گہرائی اتر آئی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا اور بھاری لہجے میں بولا، اچھا تو یہ ہے تمہارا شوق، یہ گندے ناولز پڑھتی ہو تم؟ ذرا بھی شرم نہیں آتی اتنا رومانس پڑھتے ہوئے؟ جمل نے جلدی سے آنکھوں کے آنسو پونچھے اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ تو بس ناولز ہیں، کہانیاں ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کزنز بھی قطار بنا کر کھڑے تھے، سب ایک ایک۔ شہید نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، کہانیاں تمہیں لگتا ہے یہ معمولی بات ہے؟ چچا کو معلوم ہے یا پھر گھر میں کسی اور کو خبر ہے کہ تم یہ سب پڑھتی ہو؟ جمل کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس نے نظریں جھکا لیں اور لب بھینچ لیے۔ جمل کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور آنسو ایک ساتھ تیرنے لگے۔ وہ جلدی سے روتے ہوئے بولی، نہیں بھائی پلیز، آپ بابا کو مت بتائیے گا ان ناولز کے بارے میں، پلیز بھیا۔ شہیر کی نظریں یکدم سخت ہو گئیں۔ اس نے غصے سے سر جھٹکتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، چپ کرو جمل، بار بار بھائی مت کہو مجھے، بھول گئی ہو کہ نکاح ہو چکا ہے ہمارا؟ تم میری بیوی ہو اور میری بیوی ہو کر مجھے بھائی کہتی ہو؟ اس کے الفاظ خنجر کی طرح جمل کے دل پر لگے۔ وہ لرزتے ہوئے پیچھے ہٹی، ہچکیوں کے ساتھ سسکتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ دل میں شرمندگی اور خوف کا طوفان ایک ساتھ امڈ آیا۔ شہید نے تیز قدموں سے آگے بڑھنا شروع کیا، جیسے باہر آ کر سب کو بتانے والا ہو۔ جمل نے گھبرا کر فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز میں وہ لپک کر بولی، نہیں پلیز، بابا کو مت بتائیے پلیز شہیر۔ وہ کپ کپاتے ہوئے مزید بولی، اور ویسے آپ کو تو گہری نیند میں سو رہے تھے، میں نے تو کوئی شور بھی نہیں کیا تھا، پھر آپ جاگ کیسے گئے؟ حد ہے۔ اس کی بات پر شہیر کا قدم رک گیا۔ وہ مڑ کر سخت نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے اس کے حال لفظ کا حساب مانگ رہا ہو۔ شہیر کے سخت تیور اور سخت تیز نظروں کے حصار میں جمل مزید کانپ گئی۔ وہ دھیمی مگر بھاری آواز میں بولا، تمہیں کیا لگا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں جمل، میں آرمی آفیسر ہوں، معمولی سی بھی آہٹ محسوس کر لیتا ہوں۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی اور رعب نے جمل کو گنگ سا کر دیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے پاس کچھ کہنے کو نہ رہا۔ بس ہڑبڑاتے ہوئے اس نے جلدی سے الماری سے اپنے ناول سمیٹے، نظریں جھکائے اور پھر پھرتی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہیر اپنی جگہ کھڑا اس کے جاتے قدموں کی چاپ سنتا رہا۔ آنکھوں میں سختی کے ساتھ ساتھ ایک انجان سی بے چینی بھی اتر آئی۔ شہیر کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھا اور بیٹھ گیا۔ جمل کے لرزتے وجود، اس کی آنکھوں کے آنسو اور جھکے ہوئے سراپے کا خیال اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ وہ سختی سے مسکرایا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ تو پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، اور بھی نکھر گئی ہے، میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے۔ اس کے ہونٹوں پہ ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی، آنکھیں موندی، اور چند لمحوں میں نیند نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ اگلے دن حویلی کے صحن میں سب لوگ ایک ساتھ گپ شپ کرنے میں مصروف تھے کہ اتنے میں دوسرے گاؤں سے ان کے خاص مہمان آ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کی خوشخبری دینے اور 2 دن بعد ہونے والی تقریب میں دعوت دینے آئے تھے۔ محفل میں ہنسی خوشی کی فضا قائم تھی۔ باتوں ہی باتوں میں ان مہمانوں نے ایک خوش اخلاق آنٹی کی نظر جمل پر پڑی۔ وہ مسکرا کر بولی، ماشاءاللہ، یہ لڑکی تو بہت ہی پیاری ہے، بڑی نیک صورت اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ جمل جھجکتے ہوئے نظریں جھکا گئی، جبکہ شہیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ آنٹی نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سچ بتاؤں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ
اسے اپنی بہو بنا لوں۔ یہ سنتے ہی شہیر نے فوراً سیدھا ہو کر روبدار آواز میں کہا، او آنٹی، یہ میری بیوی ہے، میری ماں کی بہو آلریڈی ہے۔ شہیر کی بات سنتے ہی محفل میں ایک لمحے کو مکمل سکوت چھا گیا۔ وہ آنٹی جو ابھی تک بڑے جوش سے بات کر رہی تھی یکدم خاموش ہو گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلانے لگی۔ باقی سب لوگ بھی معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ زیمل کے گال شرم سے دہک اٹھے۔ اس نے نظریں مزید جھکا لی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اٹھی اور بھاگتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئے۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے گہری سانس لی، جیسے خود کو سب کی نظریں اور شرمندگی سے بچا لیا ہو۔ مگر شہید کے بولے گئے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے۔ آج صبح سویرے ہی حویلی میں خوب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سب لوگ دوسرے گاؤں شادی پر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ عورتیں رنگ برنگے جوڑے پہنے زیورات سے سج رہی تھیں، مرد خوشبو لگا کر تیار ہو رہے تھے۔ لیکن زیمل کے لیے یہ سب بس ایک شور کی طرح تھا۔ اس کے امتحانات چل رہے تھے اور کل اس کا میتھ کا مشکل پیپر تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ شادی میں نہیں جائے گی۔ زیمل کے کمرے میں کتابیں اور نوٹس بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ کر الجھتی اور پھر سوال حل کرنے بیٹھ جاتی۔ حویلی کے صحن میں شور شرابہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن اس کے ذہن پر ایک ہی دباؤ تھا، کل کا پیپر۔ دوسری طرف شہیر بھی تھکا ہارا اپنے کمرے میں تھا۔ کئی دنوں کی ڈیوٹی اور سفر نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ خاندان کے سب افراد کے اصرار کے باوجود اس نے ابھی جانے سے معذرت کر لی۔ میں گھر پر ہی آرام کروں گا۔ اس کے کہنے پر سب مان گئے۔ یوں اتفاق سے آج حویلی میں صرف 2 ہی لوگ رہ گئے تھے، زیمل اور شہیر۔ پورے گھر کی گہما گرمی اب آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ سب مہمان شادی پر نکلنے والے تھے۔ زیمل دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، شکر ہے سکون سے پڑھ تو لوں گی۔ سب لوگ دوسرے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ حویلی کے دروازے بند ہوتے ہی وہ شور ہنگامہ بھی جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اب صحن میں صرف سناٹا پھیل گیا۔ زیمل کتابیں لیے صحن میں آئی۔ زیمل نے گہری سانس لے کر کتابیں دوبارہ سامنے رکھیں۔ اب سکون ہے، اچھے سے پڑھ سکتی ہوں، اس نے خود سے کہا اور سوالوں پر جھک گئی۔ لیکن جانے کیوں آج دماغ بار بار بھٹک رہا تھا۔ کبھی قلم ہاتھ سے چھوٹ جاتا، کبھی گھڑی پر نظر جم جاتی۔ اسے آج کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شہید بھی اپنے کمرے میں تھا، آرام کرنے کا ارادہ تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کئی دنوں کی تھکن کے باوجود اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ زیمل نے کئی بار وہی سوال حل کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار جواب ادھورا رہ جاتا۔ وہ جھنجھلا کر بڑبڑاتی، مجھے یہ سوال سمجھ ہی نہیں آ رہا، اور انم نے کہا تھا کہ یہ لازمی پیپر میں آئے گا، اب میں کیا کروں؟ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ شہیر سے پوچھ لوں۔ دل نے لمحہ بھر کو جھجکایا، مگر اگلے ہی پل وہ کتاب اٹھا کر آہستہ آہستہ شہیر کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ سناٹے میں اس کے قدموں کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ زیمل نے ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز نہ آنے پر وہ آہستگی سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ شہیر صوفے پر نیم ٹیک لگائے موبائل میں مصروف تھا۔ زیمل ایک لمحے کو رکی، پھر ہمت کر کے چند قدم آگے بڑھی اور کتاب اس کے سامنے کھول دی۔ ہلکی سی جھجک کے ساتھ بولی، پلیز مجھے یہ سوال سمجھا دیں، بس صرف ایک۔ میں بابا سے پوچھ لیتی، لیکن گھر پر کوئی نہیں ہے۔ شہیر نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ زیمل کے چہرے پر سجی بے بسی اور گھبراہٹ تھی۔ وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ موبائل ایک طرف رکھ کر سیدھا ہوا، پرسکون لہجے میں بولا، آؤ بیٹھو، میں سمجھا دیتا ہوں۔ زیمل نے ہچکچاتے ہوئے صوفے کے کنارے پر جگہ بنا لی اور کتاب اس کے قریب رکھ دی۔ دل کی دھڑکن بے قابو سی تھی، مگر آنکھوں میں صرف یہی امید تھی کہ شاید اب وہ مشکل سوال آسان لگنے لگے۔ شہیر نے صبر سے سوال سمجھانا شروع کیا۔ ایک بار سمجھایا، پھر دوسری بار بھی، اور پھر آسان الفاظ میں بتایا، مگر زیمل کے ماتھے کی شنکیں کم نہ ہوئیں۔ وہ الجھی ہوئی نظریں کتاب پر گاڑے بیٹھی تھی۔ شہیر نے تیسری بار سمجھاتے ہوئے ذرا سختی اختیار کی اور جھنجھلا کر بولا، زیمل تم دھیان کیوں نہیں دے رہی؟ آخر تمہیں بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اس کے لہجے کی سختی نے زیمل کو چونکا دیا۔ بتاؤ مجھے، ناول میں جب ہیرو ہیروئن سے ناراض ہوتا ہے تو ہیروئن اسے کیسے مناتی ہے؟ شہیر نے بنویں سکیڑ کر سوال کیا۔ زیمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے لرزتے لبوں سے جواب دیا، وہ ہیرو کی گود میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے گال پر کس کر دیتی ہے۔ شہیر نے حیرت سے اسے دیکھا اور ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ تو بڑی جلدی یاد ہے تمہیں، اور ایک سوال تم سے سمجھا نہیں جا رہا، رکو ابھی چچا کو بتاتا ہوں تمہارا حال۔ یہ سنتے ہی زیمل گھبرا کر فوراً بول اٹھی، نہیں نہیں پلیز بابا کو مت بتانا، وہ مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ وہ جیسے واقعی ڈر گئی تھی۔ شہیر نے چند لمحے تک اسے غور سے دیکھا، پھر ہلکی سنجیدگی اور شوخی ملا کر بولا، ٹھیک ہے میں چچا کو نہیں بتاتا، لیکن اس کے بدلے تمہیں بھی مجھے ویسے ہی مناؤ گے جیسے
हीरो को मनाती है। उसकी बात सुनकर जिमल का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वो हैरान होकर यकटक उसे देखती रह गई। आंखों में बेचैनी और घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे उसने ठीक से सुना ही ना हो। लब कपकपा गए। शहीर ने उसकी खामोशी देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आती हो या मैं अभी फोन करूं चचा को? ये सुनते ही जिमल घबराकर फौरन उठ खड़ी हुई, मगर अगले ही लम्हे शहीर ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और वो संभलने से पहले ही उसकी गोद में आ बैठी। जिमल का दिल धड़कने लगा। सांसें अटक सी गईं। कुछ लम्हे वो यूं ही साकत रही, फिर आहिस्तेगी से झुककर शहीर के गाल पर किस करने लगी। जिमल ने कहा, गाल पर किस देकर चेहरा ऊपर उठाया और संभलते हुए उठने ही लगी थी कि अचानक शहीर ने उसे कमर से पकड़कर मजीद करीब खींच लिया। उसके लबों पर शरारत बड़ी मुस्कुराहट उभरी और वो धीमे लहजे में बोला, बस इतना ही करती हैं हीरोइन? जिमल के गाल लाल हो गए। नजरें झुकाकर हल्की आवाज में बोली, नहीं, वो हीरो की गर्दन पर भी किस करती है। ये कहते हुए उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ रहा था, मगर फिर भी वो आहिस्तगी से झुकी और शहीर की गर्दन पर नर्म बोसे देने लगी। शहीर की सांसें एक पल को रुक सी गईं और उसके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट गहरी होती गई। शहीर ने उसकी नरमी और झिझक को महसूस करते हुए एक लम्हे को देर न की, उसका चेहरा ऊपर उठाया और अपने लब उसके लबों पर रख दिए। जिमल के हवास जैसे मुअत्तल हो गए। आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे पूरे कमरे में गूंज रही हो। शहीर ने उसे बोलने का मौका ही न दिया। वो लम्हा जैसे थम सा गया। शहीर ने चंद लम्हों बाद उसके लबों को अपने लबों से आजाद किया तो जिमल की पलकें झुक गईं। गाल शर्म से सुरख हो चुके थे। हिचकिचाते लहजे में उसने आहिस्ता से कहा, आप तो बिल्कुल नावल के हीरो की तरह ही रोमांटिक हैं। शहीर की आंखों में शोखी और गहरी चमक उभरी। वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ झुककर बोला, अभी तो रुखसती होने दो, फिर पता चलेगा तुम्हें कि मैं क्या हूँ। जिमल संभलने के लिए उठने लगी थी, मगर शहीर ने फौरन उसकी कमर थाम ली और नरमी से रोककर बोला, कहाँ जा रही हो? यहीं बैठो मेरी गोद में, और ये मत भूलो कि तुम मेरी बीवी हो। मुझे पूरा हक है तुमसे मोहब्बत करने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें अपने करीब रखने का। उसके लहजे में नरमी भी थी और मजबूती भी। जिमल का दिल तेज धड़कने लगा। वो नजरें झुकाए लरजते लबों के साथ साकत बैठी रही। शहीर ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांका और धीमे लहजे में बोला, अब तुम ऐसे ही पढ़ाई करोगी मेरी गोद में बैठकर मेरे पास? जिमल ने किताब पर ध्यान देने की कोशिश शुरू कर दी। सवाल समझने लगी थी, मगर उसका रेशमी दुपट्टा बार बार उसके रेशमी बालों से फिसल कर चेहरे और किताब के बीच आ रहा था। वो बार बार हाथ बढ़ाकर उसे दुरुस्त करने लगती, लेकिन फिर भी वो उलझता ही रहा। शहीर ने उसकी ये कश्मकश देखी तो बेख्तियार मुस्कुरा दिया।